بسم الله के दुआ इमाम ज़माना बुलंद आवाज़ से इलाही अज़मल बला वबरहल खफा वंकशफल ग़िफ़ा वंक़तर रजा वज़ाक़त الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو قراب صبر كبل النغس يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني الساعة الساعة العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات وآل محمد بارد دیگر باواد بلند صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلاة على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. Allah subhanahu wa ta'ala is saying in this verse to all the Muslims in all over the world that remember every time you can find the name of your Prophet Fit Tawrat wal Injil in Old Testament, New Testament, and it will remain in it. يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. It will remain in Torah, in Injil, until the day of judgment. Yesterday you've heard some verses from New Testament, Injil, John 15,
that Jesus was saying, after me a prophet will come, a prophet, a helper, a savior, his name is Khalid, and he will convince the world and he will not speak anything from his own. And today I am going to recite some verses about our prophet from Torah. Torah in English, what do we say? Old Testament. The chapter, name of the chapter is Deuteronomy. Tasniya. Chapter Deuteronomy, and number of chapter is 18 and verse number is also 18. In these verses, in Torah, in Deuteronomy, in Old Testament, Allah subhanahu wa ta'ala said to Prophet Musa, Ya Musa, I will send them a prophet like you from among their own nation. O Musa, after you there will be a prophet who is like you. And here, when we recite this verse of Deuteronomy 18, verse number 18, we say that this prophet who has been mentioned in Torah, in Deuteronomy, he is our prophet. But Christians say no, he is our prophet, he is Jesus. So we say, if you have any proof, so come on, prove it. If you prove it, we'll accept it. But if we have more proof than you should accept. Okay. Now they say that the prophet who has been mentioned in Deuteronomy 18, he is Jesus. Why do they say this? They say because the prophet was supposed to come after Musa. Okay, now tell me, who came after Musa? Prophet Isa. Jesus came after Musa. Therefore, the prophet who has been mentioned in Deuteronomy 18 is Prophet Isa. He is Prophet Jesus. But we don't have one proof. We have several proofs, many proofs from Holy Quran, Islamic history, from Christianity, from Shia books, from Sunni books. We prove and we can testify that the prophet who has been mentioned in Deuteronomy 18 is our prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okay, the first proof from Holy Quran, Surah Al-Muzammil, verse number 15. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'aun rasula. As we have sent a prophet to Pharaoh, to Fir'aun, similarly we have sent a prophet to you. Who was sent to Fir'aun? Prophet Musa. And who was sent to us? Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. But you know, this was a proof from Holy Quran. They will say that we don't accept Quran. Give us some proof from our history, from Bible and from Christianity. So now we are going to look the history of Christians. If you look the history of Christians, Islamic history, you will find several proofs. One of them is this, that the birth of Prophet Isa, the birth of Prophet Jesus is miraculous. It's not ordinary. He was born without father. His birth was with mu'jiza. It was miraculous. He born without father. But the birth of Prophet Musa and the birth of our prophet was ordinary. They both were born with mother and father. The second proof, Prophet Isa, Prophet Jesus, he never got married. But Prophet Musa, he get married, and our Prophet also, he get married. So how can unmarried person become like a married person? Okay, third proof, nowhere in all over the world you can find grave of Prophet Isa. You cannot find grave of Prophet Isa anywhere in the world because he is still alive. Inshallah, he will come when Imam Zaman Ajallahu Ta'ala Farj Sharif will come. Muhammad wa Ali Muhammad. But you can find the grave of Prophet Musa, or also you can find grave of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ala Muhammad wa Ali Muhammad. And there are many other proofs. You know, Prophet Isa, Jesus himself is saying in Bible that don't think that I have come to do away with the laws of Moses. No, don't think that I have come with new laws. Rather, I am following Musa. I am one of the followers of Musa, one of the followers of Moses. But Prophet Musa came with new Sharia, with new Islamic laws, and our Prophet also
also came with new Sharia and new Islamic laws. And remember, Prophet Musa, he left his city, he was migrated, he migrated from his city because of cruelty of Fir'aun. And here, our Prophet also migrated from his city, from Makkah, because of cruelty of unbelievers of Makkah. There are many other proofs. Now, for example, Prophet Musa had a cousin. His name was Harun. And our Prophet also has a cousin. His name is Ali. And we have a hadith tradition in Shia Sunni books that a Prophet said, Ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa. You are like Harun, I am like Musa. Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. And according to the verses of Holy Quran, Haruna ukhlufni qawmi, Prophet Musa appointed his cousin Harun as a caliph after him, but most of the people rejected him, they didn't accept him. And here same thing, according to the order of God, according to the verses of Holy Quran, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk. Our Prophet also appointed Imam Ali ibn Abi Talib after him, the caliph and successor for him, but most of the people didn't accept him as first caliph. There, Prophet Ismail, Prophet Musa's cousin Harun, got married with the daughter of Prophet Musa. And here also, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, he got married with the daughter of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. There, Prophet Harun, he had 3 sons, and here Imam Ali ibn Abi Talib had 3 sons from daughter of Holy Prophet. The names of sons of Harun are Shabbar, Shabbir, and Mushabbar. And if we translate Shabbar from Hebrew to Arabic, it means Hassan. If we translate Shabbir, it means Hussein. And if we translate Mushabbar, it means Muhsin. Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. So, there are several proofs from history. And do you know, Prophet Musa had 12 successors. Prophet Musa, Quran is saying, Bible is saying that Prophet Musa had 12 successors. And here our Prophet also, he had 12 successors. There, the first successor of Prophet Musa was his cousin Harun. And here, the first successor of Prophet Muhammad is his cousin Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. And there, the last successor of Prophet Musa is Prophet Isa, who is still alive and who is to become. And here, the last successor of Prophet Muhammad is Imam Mahdi, who is alive and who is to become. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. You know, there are many proofs, but if you pay attention in same verse, Deuteronomy 18, after this, when God said to Musa, Ya Musa, there will be a prophet after you like you from among their own people, then God said to Musa, He will tell them what I will tell him. What? Means he's not going to say anything from his own. He will say what I will command to him. He will tell them what I will tell to him. Means same thing if you remember yesterday from Bible, from New Testament, that he will not speak from his own authority. Same thing in Injil, same thing in Torah, and same thing in Quran. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. صلاة على محمد وآل محمد. So there our Prophet's name also exists in Bible and also in Hindu books. Hindus have 4 holy books, Rigved, Yajurved, Samved, Atharved, and some other books also, Kalki Quran, and many other books. We can find our Prophet's name in all these books, and also we can find names of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam and Ahlul Bayt alayhim salam. Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad. And now inshallah, tomorrow we'll try to discuss more about this, and inshallah
tomorrow we are going to discuss about name of Imam Ali from Bible. As I told you, more than 30 times you can find name of Imam Ali from Holy Bible, and inshallah tomorrow we will discuss about that. Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Now we start dua of Imam Zaman Ajallahu Ta'ala Faraj Sharif, but everyone with me. Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli wali al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فوقا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. بار دیگر بآواز بلند صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلاة على محمد وآل محمد. حضرات محترم، خالق کائنات قرآن پاک کے 5ویں سورے میں فرما رہا ہے: اے انسانوں، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک نور بھیجا اور کتاب بھیجی. اور کل آپ نے سنا کہ نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے. اذان محترم، 80 کے قریب شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے. 6 صدی کے شیعہ عالم حسین ابن علی ابو الفتوح رازی نے اپنی کتاب روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن میں لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد مصطفیٰ ہے جو شاہ بر و بحر ہے. اذان محترم، 10ویں صدی کے شیعہ عالم ملا فتح اللہ کاشانی نے اپنی کتاب خلاصۃ المنہج میں لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد مصطفیٰ ہے جو سلطان شمس و شجر ہے. اسی طرح 11ویں صدی کے شیعہ عالم ملا محسن فیض کاشانی نے اپنی کتاب تفسیر صافی میں لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد وہ مصطفیٰ ہے جو سرکار ماہ و قمر ہے. اسی طرح 13ویں صدی کے شیعہ عالم سید عبداللہ شبر نے اپنی کتاب الجوہر السمین فی تفسیر کتاب المبین میں لکھا. اسی طرح 14ویں صدی کے شیعہ عالم نے محمد نجفی سبزاری نے اپنی کتاب ارشاد الاذہان الی تفسیر القرآن میں لکھا. بلکہ اور کئی علماء نے لکھا، اہل سنت کے علماء مفسرین نے لکھا. 15ویں صدی کے سنی عالم سید محمد طنطاوی نے اپنی کتاب تفسیر الوسیط میں لکھا، تفسیر حکیم میں لکھا، تفسیر ابن عبدالسلام نے لکھا، تفسیر زاد المسیر نے لکھا، تفسیر نیساپوری نے لکھا، تفسیر نصفی نے لکھا، اور 25 سے زیادہ اہل سنت کے علماء مفسرین نے لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد وہ مصطفیٰ ہے جس کے ہر لفظ میں قرآن نظر آتا ہے. صلوات کا آواز بلند. اذان محترم، مسلسل آپ سن رہے ہیں کہ نور سے مراد مصطفیٰ ہے، ہمارے رسول ہیں. اور اسی نور نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. پھر فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا. پھر فرمایا اول ما خلق اللہ العلم، سب سے پہلے اللہ نے علم کو خلق کیا. اب ہے تو 3 چیزیں لیکن یہ ایک ہی کی صفات ہے.
ہمارے رسول نور کل ہیں، ہمارے رسول عقل کل ہیں، ہمارے رسول علم کل ہیں. تو عزیزان محترم، جو نبی علم کل ہوگا اس کا استاد جبریل کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھیے گا آواز بلند. محمد. اب عزیزان محترم، میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ علم نور ہے جو خدا کی طرف سے مومن کے دل پہ نازل ہوتا ہے. تو عزیزان محترم ذرا سوچ کے بتائیے علم کیا ہے؟ علم نور ہے. تو جب علم نور ہے تو جو سب سے بڑا عالم ہوگا، جو باب مدینۃ العلم ہوگا، یقیناً وہ بھی نورانی ہوگا. عزیزان محترم، میرے مولا بہت بڑے عالم ہیں اور میرے مولا بہت بڑے ہادی بھی ہیں، کیونکہ دیکھیے علم اور ہدایت یہ دونوں ساتھ ہیں. علم جہاں ہوگا وہاں ہدایت ہوگی، جہاں ہدایت ہوگی وہاں علم ہوگا. یہ علم اور ہدایت دونوں ساتھ ہیں. میں آپ کو قرآن کا حوالہ پیش کر کے بتاتا ہوں. سورہ مبارک کا دخان، سورہ نمبر 44 آیت نمبر 32. خداوند عالم فرما رہا ہے یہ جتنے بھی انبیاء ہم نے اختیار کیے نا، یہ آدم کو جو ہم نے نبوت عطا کی، یہ نوح کو جو ہم نے نبوت عطا کی، شیش کو جو ہم نے نبی بنایا، اسماعیل کو جو ہم نے انتخاب کیا، اسی طرح جتنے بھی انبیاء ہم نے بنائے، لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. سورہ دخان سورہ 44 آیت 32. خدا فرما رہا ہے ان کو ہم نے علم کی بنیاد پہ نبوت عطا کی. لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. ہم نے انہیں اسی لیے نبوت دی کیونکہ یہ عالم بنے. ہم نے علم کی بنیاد پہ ان کو نبوت دی. اب خدا خود علم دیتا ہے نبیوں کو. جب علم بانٹنا شروع کیا تو قرآن کے دوسرے سورہ مبارک آیت بقرہ آیت نمبر 31 میں کہا وہ علم آدم الاسماء کلھا. ہم نے آدم کو علم اسماء دیا. پھر اور علم بانٹنا شروع ہوا تو پھر سورہ مبارک کہف 18واں سورہ آیت نمبر 65 میں کہا وہ علمناہ من لدنا علما. ہم نے خضر کو علم لدنی دیا. پھر قرآن کے 5ویں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں حضرت عیسیٰ کے متعلق کہا اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل. عیسیٰ ہم نے تجھے حکمت، تورات و انجیل کا علم دیا. پھر اور جب آگے گئے 21ویں سورہ مبارک انبیاء کی آیت نمبر 80 میں کہا کہ وہ علمناہ صنعۃ لبوس، کہ ہم نے داؤد کو بھی علم دیا. ہر نبی کو علم دیتا جا رہا ہے. آدم کو علم دیا، نوح کو علم دیا، شیش کو علم دیا، ابراہیم کو علم دیا، زکریا کو علم دیا، موسیٰ کو علم دیا، عیسیٰ کو علم دیا. لیکن اذان محترم اپنے آپ کی خاص توجہات کا طالب ہوں. ہر نبی کو علم تو دے رہا ہے لیکن کہاں دے رہا ہے؟ توجہ ہے نا اذان محترم. اپنے آپ کو عظیم مرحلے فکر کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. حضرت موسیٰ کو علم دیا. کہاں دیا؟ موسیٰ کو علم دیا عمران کے گھر میں. حضرت عیسیٰ کو علم دیا. کہاں دیا؟ زکریا کے گھر میں دیا. ابراہیم کو علم دیا. کہاں دیا؟ اس کے باپ طارق کے گھر میں دیا. داؤد کو علم دیا. کہاں دیا؟ اس کے باپ کے گھر میں دیا. یعنی جو جہاں جہاں پیدا ہو رہا ہے اس کو وہی علم دے رہا ہے. توجہ ہے نا جانے محترم. کسی کو زکریا کے گھر میں دیا، کسی کو عمران کے گھر میں دیا، کسی کو طارق کے گھر میں دیا، کسی کو اس کے باپ کے گھر میں دیا. یعنی جو جہاں پیدا ہوا اس کو وہیں سے علم دیا. تو اب جو خدا کے گھر میں پیدا ہوگا یقیناً اس کا علم سب سے بڑا ہوگا. صلوات پڑھی بابا. اذان محترم خدا علم جب بانٹنا شروع کیا، اب آخری منزل پہ جب پہنچا تو کہا حبیب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ہم نے تجھے ہر وہ علم دے دیا جو تو نہیں جانتا تھا. ہم نے تجھے ہر وہ بات سکھا دی. ہم نے تجھے ہر وہ علم دے دیا جو تو نہیں جانتا تھا. اب ذرا بتائیے جب ایسا آئے گا جسے ہر وہ علم دے دیا جو نہیں جانتا تھا تو اسے حق ہے کہ کہے انا مدینۃ العلم؟ صحیح ہے نا، میں علم کا شہر ہوں. لیکن اذان محترم میں نے صرف یہ پہلا جملہ بتایا، ابھی دوسرے جملے کی طرف بھی آتے ہیں. انا مدینۃ العلم رسول نے کہا. پرانے زمانے میں شہروں میں دروازے ہوا کرتے تھے. ابھی تو کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جس میں دروازہ ہو، لیکن اذان محترم گھروں میں تو دروازے ہوتے ہیں نا. اب اگر میرا گھر یہاں پہ ہو، کیا دروازہ 3 میل کے فاصلے پر ہوگا؟
توجہ ہے نا جانے محترم، جہاں گھر ہوگا وہیں پہ دروازہ ہوگا، جہاں شہر ہوگا وہیں پہ دروازہ ہوگا۔ اور جانے محترم اب میں آپ کو جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، انا مدینۃ العلم اور علی اس کا دروازہ۔ تو شہر میں اور دروازے میں فصل نہیں ہوتا، ہمیشہ بلا فصل ہوتا ہے۔ سلوات کرے بابا محمد، یعنی اب جو علم رسول کے پاس سے آئے گا وہ دروازے سے نکلے گا، وہ علی کے ذریعے سے نکلے گا۔ بلکہ میں یہ کہوں، رسول نے اس حدیث سے یہ کہا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تو رسول نے گویا یہ کہہ دیا کہ اگر علم چاہتے ہو تو شریفوں کی طرح دروازے سے آنا، چوروں کی طرح دیواروں سے نہ آنا۔ صلوات کرے بابا محمد۔ جو علم چاہیے رسول کا وہ علی کے توسط سے ملے گا۔ تبھی تو قرآن میں سورہ نحل میں کہا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے، اگر تم عالم نہیں ہو، اگر تم جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو اور تمہارا جہل علم میں بدل جائے گا۔ آیت کا پہلا لفظ فاسألوا، جو چاہو پوچھو، جو سوال کرنا ہے کرو۔ اب عزیزان محترم، میرے مولا علی کا دعویٰ ہے سلونی سلونی، سلونی اور فسألو کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے۔ فسألو جو چاہو پوچھو، سلونی بھی جو چاہو پوچھو۔ اور یہ سلونی کوئی مذاق نہیں ہے عزیزان محترم، سلونی جو ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ میرے مولا علی کے بعد بعض لوگوں کے ذہنوں میں شیطان آ گیا، ان نے اپنے علم کو بہت زیادہ سمجھا اور وہ ممبر پر بیٹھ گئے اور سلونی سلونی کہنے لگے۔ کسی نے پوچھا، ہاں بھائی بتائیے مکھی کی انتری ہوتی ہے کہ نہیں؟ جانتے کیا کہتے اترے؟ کہا اس سلونی کے لفظ نے تو ہمیں ذلیل کروا دیا۔ یہ سلونی ہر ایک نہیں کہہ سکتا، سلونی اگر کہنے والا ہے تو میرا مولا و آقا علی ابن ابی طالب ہے۔ صلی علی محمد۔ اب اجان محترم، میرے مولا کا دعویٰ تھا سلونی سلونی کہتے تھے، جو چاہو پوچھو۔ اور دوسرا دعویٰ بھی تھا کہ میں نماز ہمیشہ وقت پہ پڑھتا ہوں۔ یہ علی کا بھی شان ہے، علی والوں کا بھی یہی شان ہے کہ علی والا ہے وہی جو علی کی سنت پہ عمل کرے، نماز وقت پہ ادا کرے۔ خیر کیف اس میں انشاءاللہ ہم ابھی داخل ہونے والے ہیں، لیکن یہ بھی سن لیجیے میرے مولا علی کے دو دعوے، ایک سلونی جو چاہو پوچھو، ایک جناب یہ تھا کہ میں نماز ہمیشہ وقت پہ ادا کرتا ہوں۔ اب کچھ منافقوں نے کہا، ایک سازش بناتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ مولا علی سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر مولا نے سوال کا جواب دیا تو نماز جائے، اگر جواب نہیں دیا تو ہم کہیں گے کہ آپ جواب نہیں دے سکے۔ اب یہ آ گئے، سازش بنا کے آ گئے، کہا کہ مولا علی ایک سوال ہے۔ مولا نماز کے لیے جا رہے تھے، کہا یا علی بتائیے جانوروں میں، حیوانوں میں کون سے حیوان انڈے دیتے ہیں، کون سے حیوان بچے دیتے ہیں؟ اب یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، یہ تو مولا نے بتا دیا تبھی آپ لوگ سب جانتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا سخت سوال تھا کہ گویا انہوں نے پوری فقہ پوچھ دی، پورا تفسیر قرآن پوچھ دیا۔ جانتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے، ایک تو جناب جتنے بھی جانور ہیں سارے ذہن میں ہو، اور اس کے بعد پھر کیا کیا جائے کہ جناب ایک ایک کو گنایا جائے، یہ جانور انڈے دیتا ہے، یہ جانور بچے دیتا ہے، یہ بچے دیتا ہے تو یہ انڈے دیتا ہے، یعنی کتنا وقت لگ جائے گا؟ اتنا وقت لگ جائے گا کہ جواب بھی مکمل نہیں ہوگا، نماز بھی چلی جائے گی۔ لیکن علی وہ ہے جو کسی مسئلے میں لاجواب نہیں ہوتا، بلکہ میرے مولا علی نے ایسا جواب دیا جو آج تک لاجواب ہے۔ علی نے کہا خود جا کے دیکھ لینا، جس کے کان باہر ہے وہ بچے دیتا ہے، جس کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتا ہے۔ صلوات کرے بابا سے بلند۔ یا علی اذان محترم، بہت عظیم جواب دیا مولا نے۔ اور یاد رکھیے پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری تاریخ اسلام میں آپ کو کوئی شخص بھی نہیں ملے گا جس نے علی سے کچھ نہ پوچھا ہو، اور کوئی ایسا بھی نہیں ملے گا جس سے علی نے کچھ پوچھا ہو۔
توجہ ہے نا جان محترم, بہت بڑی قیمتی بات کر کے گیا میں کہ پوری دنیا پوچھ رہی ہے یا علی یہ مسئلہ بتا دیجئے, یا علی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی تفسیر سنا دیجئے, یا علی میراث کے مسئلے میں رسول کا حکم کیا ہے یہ بتلا دیجئے, یا علی اس آیت کی تفسیر کیا ہے یہ بتلا دیجئے. یعنی پورے مدینے والے کہہ رہے ہیں یا علی یا علی یا علی. بھائی عجیب بات ہے, سارا مدینہ کہے یا علی تو آپ خوش آئے, ہم کہیں یا علی تو بدعت بن جائے. صلوات کرے گا صلوات کرے گا آواز بلند. اب ازان محترم علم سے گفتگو ہو رہی ہے. میرے مولا علی کا علم اتنا وسیع ہے, اتنا عظیم ہے کہ میرے مولا کے پاس ہر چیز کا علم ہے. یہی تو خدا نے سورہ یاسین میں کہا کہ امام وہ ہوتا ہے جو کل شیء احصیناہ فی امام مبین, جس کے پاس ہر چیز کا علم ہوتا ہے. دنیا کا کوئی مسئلہ پوچھنے آؤ, علی سے پوچھ لو, علی بتلا دیں گے. ایک شخص نے پوچھا یا علی یہ مسئلہ بتائیے, مولا نے فوراً جواب دے دیا. یا علی یہ مسئلہ بتائیے, مولا نے پھر جواب دے دیا. اس نے کہا یا علی آپ اتنا جلدی جواب کیسے دیتے ہیں؟ مولا نے کہا بتاؤ, ہاتھ دکھاؤ. ہاتھ دکھایا, پوچھا کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5 انگلیاں ہیں. مولا نے کہا کیسے پتا چلا؟ کہا مولا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, ہمیشہ سامنے جو رکھی ہے. تو مولا علی نے کہا جیسے تمہارا ہاتھ ہمیشہ تمہارے سامنے ہے ویسے ہی پوری کائنات ہمیشہ علی کے سامنے ہے. کبھی تو جیسے کوئی سوال کرتا ہے فوراً جواب دے دیتے ہیں. اب کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ مولا ہر علم میں ماہر ہیں, جو بھی مسئلہ آتا تھا آپ مولا علی کے فیصلے اٹھا کے دیکھیے, جس طرح بھی فیصلہ آ جائے مولا اسی وقت حل کر دیتے تھے. اب یہ ہوا علم علی, آپ سنیے کتنا وسیع ہے. مولا علی کے پاس کتنا بڑا وسیع علم ہے. میرے مولا علی کے پاس 2 خواتین آ گئی. اب 2 خواتین تھی, ایک بچہ لے کے آ گئی. ایک ان میں سے جھوٹی ماں تھی, ایک سچی ماں تھی. ایک دعوی دار تھی, ایک سچی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یا علی یہ ہمارا بچہ ہے, یا علی یہ میرا بیٹا ہے, یا علی یہ میرا بیٹا ہے. مولا نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے. دوسرے نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. تو مولا نے کہا اچھا بس یہی مسئلہ ہے؟ کہاں یہی مسئلہ ہے. اب مولا علم غیب سے تو جانتے تھے کہ یہ اصل میں کس کا بچہ ہے, لیکن یہ بھی جانتے تھے اگر دے دیتے ان کو بتا دیتے مسئلہ تو پھر بعض لوگ اعتراض کرتے یا علی آپ نے کیسے بتایا. اب مولا علی سائیکولوجی میں بھی بڑے ماہر تھے. مولا علی نے کہا اچھا دونوں دعویٰ کر رہی ہے یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا بچہ ہے. تو مولا نے فوراً کہا کم بار تلوار لے کے آ جاؤ. تلوار لے کے آ گئے. جی مولا حکم فرمائیے کیا کرنا ہے؟ مولا نے کہا کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو, ایک حصہ اس ماں کو دے دو, دوسرا حصہ اس ماں کو دے دو. بس یہ جملہ سننا تھا. جو جھوٹی ماں تھی اس نے کہا یہ فیصلہ منظور ہے, اور جو سچی ماں تھی اس نے کہا بچہ اس کے پاس رہے مگر سلامت رہے. عزیزان محترم اسی واقعے سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ جناب اگر چیز ایک ہو, دعوے دار 2 ہو, تو جو سچا دعوے دار ہوتا ہے وہ تلوار نہیں اٹھاتا, وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے. تلوار پر ہی آواز بتائیں. بہت وسیع ہے میرے مولا علی کا علم. عزیزان محترم اتنا وسیع ہے علی کا علم کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے کہ مولا علی صرف بسم اللہ کی تفسیر کر رہے تھے. پوری رات گزر گئی, ابن عباس حیران ہو گئے. مولا کیا ختم ہوئی؟ کہا ابھی نہیں, تم جتنی بھی لکھتے جاتے یہ تفسیر ختم نہ ہوتی. کتنا وسیع علم ہے میرے مولا علی کا. عزیزان محترم بس میں علم علی کے متعلق آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. میرے مولا علی کے پاس ایک شخص آیا, عیسائی عالم تھا. تو اس نے کہا کہ مولا علی کے پاس نہیں معلوم کتنا علم ہوگا, معرفت نہیں رکھتا تھا مولا علی کی. آیا مولا علی کے پاس, کہا یا علی میرے ذہن میں کچھ سوال ہے, اگر آپ نے میرے سوالوں کا جواب دے دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں سوال بتاؤں گا, پھر علی سوچیں گے, پھر جواب دیں گے, اگر جواب دے دیا تب میں مسلمان ہو جاؤں گا. لیکن سنیں گے میرے مولا علی نے اس عیسائی عالم کو کیا کہا. عیسائی عالم نے کہا یا علی اگر آپ میرے سوالوں کا جواب دیں گے میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو مولا علی نے کہا عیسائی عالم بتا سوال خود پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا سوال ہے؟ ہاں حیران ہو گیا. کہا آپ بتائیں گے.
آپ کو کیسے پتا میرے ذہن میں کیا سوال ہے؟ اگر بتا سکتے ہیں تو بتائیے۔ مولا نے کہا سنو میں تمہیں سوال بھی تمہارے بتاتا ہوں اور پھر جواب بھی سناتا ہوں۔ مولا نے کہا سنو تمہارا پہلا سوال کیا ہے، تمہارا دوسرا سوال کیا ہے، تمہارا تیسرا سوال کیا ہے۔ مولا علی نے اس عیسائی عالم کو کہا اے عیسائی عالم تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا درخت جو آیا اس کا نام کیا تھا؟ کہا مولا یہی سوال تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ پھر دوبارہ مولا نے کہا تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ دنیا میں سب سے پہلا پتھر جو آیا ہے اس کا نام کیا ہے، اور تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا چشمہ جو جاری ہوا اس کا نام کیا ہے؟ کہا ہاں مولا یہی میرے سوال تھے، اب ان کا جواب کیا ہے؟ تو مولا نے کہا سنو جواب بھی سن لو، جیسے میں نے سوال بتائے ویسے اب جواب بھی سن لو۔ اب وہ کہتا ہے مولا کیا جواب ہے؟ مولا کہتے سنو دنیا میں جو سب سے پہلا درخت نازل ہوا اس کا نام اجوا ہے، اجوا کھجور کو کہتے ہیں، اور دنیا میں سب سے پہلا پتھر جو نازل ہوا اس کا نام حجر الاسود ہے، اور دنیا میں سب سے پہلا چشمہ جو جاری ہوا اس کا نام عین الحیات ہے۔ بس عزیزان محترم یہ سوال سننے تھے، مولا کے قدموں پہ گرا اور کہا مولا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ مولا نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھیے عزیزان محترم، مسلسل آپ مولا علی کے فضائل سنتے ہیں، اور مولا علی کے فضائل کم نہیں بہت زیادہ ہیں۔ پورا سال کیا ہزاروں سال آپ علی کے فضائل سنتے رہیں تب بھی کم نہیں ہوں گے۔ یہی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر پوری دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائے، جتنے درخت ہیں جنگلات ہیں پوری دنیا میں، یہ سارے ان سے قلم بنا دیے جائے، آدم سے خاتم تک تمام جتنے بھی لوگ تھے اور خاتم سے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سارے لکھنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے اور لکھنے والے لکھتے لکھتے مر جائیں گے، لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہونے پائیں گے۔ بہت فضائل ہے میرے مولا علی کے، لیکن کل آپ نے سنا یہ آپ محبت علی میں فضائل سنتے ہیں، لیکن خود مولا فرما رہے ہیں محبت کی معنی ہے اطاعت۔ اگر دل میں مولا علی کی محبت ہے تو مولا علی کی اطاعت کرو، اگر دل میں مولا علی کی محبت ہے تو ان کی فرما برداری کرو، ان کی بات کو مانو۔ اب سنیے مولا کا ایک فرمان اور پھر زحمت تمام۔ مولا کا بہت عظیم فرمان ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے اے ہم سے محبت کرنے والوں، اے ہمارے چاہنے والوں، اگر تمہارے دل میں ہماری محبت ہے تو سارے کہیں گے مولا ہماری جانیں آپ پر قربان ہے۔ مولا فرما رہے ہیں اگر تمہارے دلوں میں ہماری ولایت ہے اور اگر تم چاہتے ہو قبر ہو قیامت ہو برزخ میں ہماری ولایت تجھے کام آئے تو سنو ایک کام ضرور کرنا، اور اگر تم نے وہ کام نہیں کیا تو قبر میں ولایت علی کام نہیں آئے گی۔ خود مولا علی فرما رہے ہیں مولا جو حکم ہے فرمائیے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ مولا نے کہا سنو لا ینال ولایتنا من استخف بصلاتی، ہماری ولایت اسے نصیب ہی نہیں ہوگی جس نے نماز کو کم سمجھا، نماز کو خفیف سمجھا۔ اب یہ خفیف سمجھنا یعنی کیا؟ یعنی آپ جناب کوئی کام کر رہے ہیں، کسی کام میں بزی ہیں اور اس وقت آپ نے دیکھا اذان کا ٹائم ہو گیا یا اللہ اکبر آپ نے سنا یا گھڑی دیکھی اور دیکھا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، اب آپ ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھ لیں 5 منٹ میں ختم ہو جائے گا، تو آپ نے کہا بھائی یہ 5 منٹ ختم کر لیں، ڈرامہ بعد میں نہیں دیکھا جا سکتا، نماز بعد میں پڑھی جا سکتی، یہی کہتے ہیں نا۔ کوئی دوست آ گیا بھائی دوست ناراض ہو جائے گا، ایسے کیوں ناراض کریں، ہاں دوست ناراض نہ ہو خدا ناراض ہو جائے، اسی طرح کرتے ہیں نا۔ عزیزان محترم یہ یعنی نماز کو خفیف سمجھنا۔ اگر نماز کو وقت سے ادا نہیں کر رہے، اور یہ بھی یاد رکھیے اگر نماز کے وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا گپ شپ لگا رہے ہیں یا کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں عزیزان محترم، نماز کے وقت کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، عمل سے آپ یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کام جو کر رہے ہیں، یہ ٹی وی جو دیکھ رہے ہیں، یہ گپ شپ جو لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ اکبر ہے اور اللہ اصغر ہے۔ خدا بلا رہے آ جا میرے بندے، ٹھہرو ہم یہ ڈرامہ دیکھ کے پھر آتے ہیں، آ جا میرے بندے ٹھہرو ہم دوست سے گپ شپ لگا کے آ جائیں۔ ہاں بھائی دنیا میں کوئی آپ کو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بلا دے، آپ فوراً بھاگ کے بھی جائیں گے بھائی پرائم منسٹر صاحب نے پریزیڈنٹ نے ہمیں بلایا ہے،
اور خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ تمہیں بلا رہے آ جا، پھر بھی کہہ رہے نہیں ٹھہر جا، کتنی بری بات ہے. اور علی والا وہ ہے جو نماز کو وقت سے ادا کرتا ہے. روایات بتاتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا، اگر ہمارے چاہنے والوں کو پہچاننا چاہتے ہو تو نماز کے وقت، جب نماز کا وقت آتا ہے ان کی طرف دیکھ لو، ان کے چہرے اس طرح سے بدل جاتے ہیں گویا انہیں ابھی ابھی جا کے کوئی قرضہ ادا کرنا ہے. جب قرضہ دینا ہوتا ہے نا، کسی پریشانی ہوتی ہے جلدی سے دے دیں بوجھ اتر جائے، وہ مومنین جو ہے جو نماز کے وقت پہ ایسا ان کا چہرہ ہو جاتا ہے گویا انہیں کوئی قرضہ ادا کرنا ہے، یہ مومن ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے، ہمیں تو پتا ہی نہیں، نماز کا وقت دیکھا اور ٹائم ختم ہونے والا ہے، قضا ہونے والے، جلدی سے ٹکر لگا دیے، نماز جو ہے یہ ادا کر دے. نہیں عزیزان محترم، نماز وقت سے پڑھنی ہے. اگر دل میں علی کی محبت ہے تو نماز وقت سے ادا کرو، اگر دل میں علی کی ولایت ہے تو نماز وقت سے کرو. اور مولا علی نے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا، ہر امام نے کہا اور پھر کر کے دکھایا. آپ سب جانتے ہیں نا میدان جنگ صفین اس زمانے کی جنگ تھی، یہ کوئی چھپ چھپ کے گولیاں مارنے والی جنگ نہیں تھی، وہ تلواروں کی جنگ تھی، آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی، ہزاروں نیزے پھینکے جاتے تھے، تیر پھینکے جاتے تھے، تلواریں ہل رہی تھی، شدید لڑائی تھی. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے میدان جنگ صفین کا میدان تھا. علی بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے، جانتے تھے لیکن ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتلانے کے لیے بار بار میرے مولا علی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. علی والے محترم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابن عباس نے دیکھا، کہا میرے مولا میرے آقا آپ آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مولا علی نے کہا میں آسمان کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھوں کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں. بس اتنا سننا تھا. ابن عباس نے کہا میرے مولا کیا آپ یہاں پر میدان جنگ میں نماز پڑھیں گے؟ سنیں گے مولا علی نے کیا کہا. ابن عباس کی طرف دیکھ کر کہا اے ابن عباس تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں علی اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں. اور علی والا نماز وقت سے نہ پڑھے، اینڈ میں پڑھے، سزا ہونے سے پہلے 2-3 منٹ بھائی ہاں بھائی نماز ادا ہو جائے. نہیں، مومن وہ ہے جو نماز وقت سے پڑھتا ہے. کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا، آپ قرآن کی آیت اٹھا کے دیکھ لیجئے خدا کیا کہہ رہا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کا انکار کرتا ہے، جو نماز ادا نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تم مشرک ہو جاؤ گے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں میرے مولا؟ فرماتے ہیں اگر کسی نے عمدن نماز ادا کی، عمدن یعنی بغیر عذر، اور عذر کیا ہے جناب؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل میں ہے، بند ہے جناب، یا کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر بھی کہا گیا خدا نے کہا اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اگر بالکل پورا تمہارا بدن زخمی ہے تو انگلی کے اشارے سے پڑھ لو. ہاں بھائی کتنی سہولت خدا دے رہا ہے. اب یہ عذر ہے نا سارے، اگر انسان بے ہوش ہے نماز نہیں پڑھ سک رہا وہ دوسری بات ہے، یعنی بغیر عذر کے اگر کسی نے عمدن نماز قضا کی، بغیر عذر کے عمدن اگر نماز قضا کرے تو امام فرما رہے ہیں وہ انسان جس نے بغیر عذر کے عمدن نماز قضا کی وہ انسان مسلمان نہیں کافر ہے. امام کا قول ہے. اصحاب نہیں سمجھ پائے. اصحاب نے کہا مولا بات ذرا سخت لگ رہی ہے، ہم مانتے ہیں لیکن اگر ہم جا کے کسی کو سنائیں، اگر کسی کو بتائیں تو وہ شاید بات نہ مانے. بعد صاحب نے پوچھا میرے مولا میرے آقا اگر کوئی شراب پیے کیا وہ کافر ہے؟ امام نے کہا شرابی کافر نہیں. مولا شرابی کافر نہیں. امام نے کہا شراب بہت بڑا گناہ ہے، شراب بہت بڑا گناہ ہے، وہ شراب پی کے خود کو ذلیل و خوار جہنمی کر رہا ہے، لیکن شرابی بھی کافر نہیں. مولا زانی زناکار بدکار کیا وہ کافر ہے؟ امام نے کہا بہت بڑا گناہ ہے. زانی کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، جب قبر میں ڈالا جاتا ہے 300 جہنم کے دروازے کھلتے ہیں، ہر دروازے سے آگ بچھو سانپ نکلتے ہیں، وہ پوری عمر تڑپتا رہتا ہے اور دنیا میں بھی اس کو یہ سزا ہے کہ اسے سنسار کیا جائے. اور اسی طرح عذاب سے عذاب اس پر ہے. زنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن زانی بھی کافر نہیں. اب اصحاب نہیں سمجھ پائے. کاملا آپ دلیل بتائیے. ہم مانتے ہیں لیکن آپ کسی کو سنائیں تو کیا سنائیں؟ وہ ہم سے دلیل مانگیں گے، ہم ان کو کیا بتائیں؟
امام نے کہا سنو، اب امام دلیل سنا رہے ہیں، فلسفی بتلا رہے ہیں کہ جو عمدن بغیر عذر کے نماز چھوڑتا ہے وہ کیوں کافر ہے؟ شرابی بھی کافر نہیں، امام نے کہا زانی بھی کافر نہیں، لیکن جو عمدن بغیر عذر کے نماز چھوڑ رہا ہے وہ کافر ہے۔ جب دلیل پوچھی گئی، جب فلسفی مانگی گئی تو امام نے کہا سنو، وہ انسان جو شراب پیتا ہے وہ چند منٹ کی لذت کی وجہ سے شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے، وہ انسان جو زنا کرتا ہے چند منٹ کی سخت و حقیر و ذلیل لذت دیکھ کر جہنمی مردود و ملعون ہو جاتا ہے۔ لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ نماز نہ پڑھنے میں کیا لذت؟ بتائیے، نماز میں پڑھنے میں کیا لذت ملتی ہے؟ کوئی لذت نہیں ملتی۔ تو یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، یہ نماز کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیونکہ یہ نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے، نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اور امام نے بتلایا جو نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے وہ صرف نماز کو حقیر نہیں سمجھ رہا بلکہ وہ نماز کا حکم دینے والے کو بھی حقیر سمجھ رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، نماز کا حکم سب سے پہلے خدا نے دیا، پھر خدا کے نبی نے دیا، پھر خدا کے ولی علی نے دیا۔ یعنی جو انسان عمدن نماز نہیں پڑھتا، جو بغیر عذر کے عمدن نماز چھوڑتا ہے وہ نماز کو بھی حقیر سمجھ رہا ہے، نماز کا حکم دینے والے خدا کو بھی حقیر سمجھ رہا ہے، نماز کا حکم دینے والے نبی کو بھی حقیر سمجھ رہا ہے، نماز کا حکم دینے والے علی کو بھی حقیر سمجھ رہا ہے۔ اور جو انسان خدا، نبی اور علی کو حقیر سمجھے وہ انسان مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ امام نے دلیل سنائی کہ انسانوں نماز قضا نہ کرو عمدن، اگر تم نے عمدن نماز چھوڑ دی، اگر تم نے عمدن نماز قضا کی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ جو غلطی سے بھی نماز قضا ہو جاتی ہے نا، جانتے ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ عمدن قضا کی، عمدن نماز نہیں پڑھی، نماز کا انکار کیا، قرآن کہہ رہا ہے مشرک، امام کہہ رہے کافر، لیکن انسان ہے کبھی کبھار غلطی سے بھی ہم قضا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو غلطی سے قضا کرتے ہیں یہ ہم اپنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مولا و آقا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے مولا میں تجارت بزنس کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، استخارہ نکالیے کہ کیا یہ بزنس میں شروع کروں، کیا اس میں مجھے فائدہ ہوگا یا اس میں مجھے نقصان ہوگا؟ امام نے استخارہ کہا کہ برا ہے، یہ شروع نہ کرنا، تمہیں نقصان ہوگا۔ اس نے 1-1.5 مہینے بعد کہا اب شاید استخارہ اچھا ہو گیا ہوگا، اب ہم بزنس شروع کر دیں، اور پھر اس نے بزنس شروع کر دیا۔ اب بزنس جو شروع کیا، فائدے پہ فائدہ، پیسے پہ پیسہ، بڑا ویلتھی اور رچ پیسے والا آدمی ہو گیا۔ اس کے دل میں ذرا سی عجیب سی بات آنے لگی کہ مولا نے جو کہا تھا نقصان ہوگا لیکن مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ اب اس نے کہا چلو مولا کے پاس جاتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں، مولا آپ نے کہا تھا نقصان ہوگا، مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ اب آ گیا مولا کے پاس، کہا مولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا استخارہ نکالنے کے لیے کہ جو بزنس تجارت میں کر رہا ہوں اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان؟ آپ نے کہا مجھے نقصان ہوگا لیکن میں نے تو فائدے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، تو ذرا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ امام نے کہا تو نے ایسا نقصان کیا جس کی تجھے خبر بھی نہیں۔ ہاں دنیا کے لیے تم نے بڑا فائدہ حاصل کر دیا، بڑے پیسے کما دیے، تم نے نہیں معلوم کیا کیا بنا دیا، بڑے بڑے بنگلے بنا دیے، بڑے بڑے گھر بنا دیے، دنیا میں تو فائدہ، میں تیری اصل ابدی زندگی کا نقصان بتا رہا تھا۔ اس نے کہا مولا کیا نقصان میں نے کیا؟ امام نے کہا فلاں دن پہ فلاں جگہ پہ فلاں بڑے تاجر سے تمہاری میٹنگ تھی نا؟ کہا ہاں تھی۔ مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اب بھی نہیں سمجھے کہ جو امام ہوتا ہے اسے دنیا کی ہر چیز کا علم ہوتا ہے؟ کہا مولا ہاں میں تھا، فلاں تاجر سے، بزنس مین سے، بڑا تاجر تھا، اس سے ہم نے میٹنگ رکھی تھی۔ تو مولا نے کہا وہاں میٹنگ اتنی لمبی ہو گئی دنیاوی مال کی وجہ سے، پیسے ویسے کی سوچ، اور اس میٹنگ میں اتنا وقت گزر گیا کہ نماز ظہر بھی تیری قضا ہو گئی، نماز عصر بھی تیری قضا ہو گئی۔ کہا ہاں مولا میری نماز ظہر بھی قضا ہو گئی، نماز عصر بھی قضا ہو گئی۔ اب سنیے امام کہتے ہیں جانتے ہو تم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا؟ یہ جو تم نے نماز ظہر اور عصر قضا کی اس میں تم نے اپنا اتنا بڑا نقصان کیا، اتنا بڑا لاس کیا، اتنا بڑا نقصان کہ اگر تم پوری دنیا کی تمام چیزیں دے دو تاکہ یہ نقصان نہ ہو، وہ نقصان تو بچا نہیں سکتا۔ اتنا بڑا نقصان، پوری دنیا کی
دولت دے دو، پوری دنیا کا سونا دے دو، پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ دے دو، تاکہ خود کو اس نقصان سے بچاؤ، تاکہ یہ نقصان تمہارا ختم ہو جائے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو نماز قضا کرنا، انسان خود اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہا ہے، اپنی آخرت کی زندگی جو ابدی زندگی ہے اسے تباہ کر رہا ہے، اسے برباد کر رہا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ تو گفتگو کا یہ حصہ تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو عمدن نماز نہیں پڑھتا، قرآن کے مطابق وہ مشرک، امام جعفر صادق کے مطابق وہ کافر، لیکن علی والا وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ امام فرما رہے ہیں وہ ہے جو نماز وقت پہ ادا کرتا ہے۔ یہی کہا اگر ہماری ولایت تمہارے دلوں میں ہے تو نماز تم وقت پہ ادا کرو۔ پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محمد لا ینال شفاعتنا من استخف بصلاته، ہماری شفاعت کی تمہیں نصیب نہیں ہوگی اگر تم نے نماز کو کم سمجھا، اگر تم نے نماز کو وقت پہ ادا نہیں کیا۔ بڑا نقصان کر رہی ہے جی آپ اگر دیکھیں، اگر آپ نماز وقت پہ ادا کریں تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا، اگر وقت پہ ادا نہیں کریں گے آپ ہی کو نقصان ہوگا۔ اب کون انسان اپنا نقصان چاہتا ہے؟ ہر انسان اپنا پروفٹ، اپنا فائدہ چاہتا ہے نا۔ اب سنیے، اگر آپ نماز وقت پہ پڑھیں گے آپ کو ہی فائدہ ہوگا، آپ نقصان سے بچ جائیں گے، لیکن اگر نماز وقت پہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو ہی نقصان ہوگا۔ خداوند عالم ملک الموت کو کہتا ہے، ملک الموت نماز کے وقت کہتا ہے، ملک الموت تمام میرے بندوں پہ نظر کر کہ یہ کون سا میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وقت پہ ادا کر رہا ہے۔ اگر وقت سے کوئی ادا کر رہا ہے تو اس کی روح آرام سے نکالنا، اور اگر میرا کوئی بندہ وقت سے نماز نہیں پڑھ رہا تو جب وہ مرے گا اس کی روح بڑی تکلیف سے نکلے گی، یعنی اپنا نقصان کر رہے ہیں نا۔ اگر ہم وقت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہماری روح تکلیف سے نکلے گی، جب روح نکلے گی اس وقت بڑی تکلیف ہوگی، اس وقت لاش انسان کی تڑپے گی۔ لیکن جو وقت سے نماز پڑھے گا وہ اس کی روح کیسی نکلے گی؟ وہ ملک الموت ایک خوشبو کا پھول سنگھائے گا اور پھر اس کی روح نکل جائے گی، آرام سے نکل جائے گی۔ خداوند عالم قرآن میں فرما رہا ہے ویل للمصلین، وائے ہو نماز پڑھنے والوں پہ۔ نماز پڑھنے والوں پہ یہ وہ نماز پڑھنے والے جو نماز کو صحیح ادا نہیں کرتے، آخری آدھے 15 منٹ میں اس کو ادا کرتے ہیں، جو وقت سے ادا نہیں کرتے۔ خدا کہہ رہا ہے ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون۔ انسانوں نماز وقت سے پڑھو، نماز وقت سے ادا کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ بس ایک فائدہ میں آپ کو سناؤ پھر دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے اذان محترم، دنیا میں انقلابات آتے رہتے ہیں۔ اگر آج آپ امیر ہیں، ارب پتی ہیں، بڑے آپ کے بنگلوں وغیرہ ہیں، لیکن آپ کتنے ارب پتی جانتے ہیں جو زیرو پتی ہو گئے نا؟ آپ آج بڑے امیر ہیں، کل اگر خدا نہ خواستہ قرضدار ہو گئے، خدا نہ خواستہ کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ڈاکٹروں نے کہا کہ جناب اس کا کوئی بچنے کا طریقہ نہیں ہے، بس یہی کہ آپ دعا کریں۔ اب آپ وہ بوڑھا باپ یا کوئی بھی بڑی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بار الہ میری دعا ابھی ابھی قبول کر دے، یہی کہتے ہیں نا، میری دعا وقت سے قبول کر دے۔ تو خدا کہتا ہے اگر تو چاہتا ہے میں تیری دعا وقت سے قبول کروں تو تو بھی جب میں تجھے بلاتا ہوں وقت سے نماز کو ادا کرو۔ صلوات پڑھے گا آواز بلند، دعا کریں کہ میرے اللہ بحق کے مولا علی، بحق کے اہل بیت، ہمیں مولا اور اہل بیت کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو کربلا نہیں گئے انہیں کربلا کی زیارت نصیب فرما، مشہد امام رضا مدینہ رسول خدا کی زیارت نصیب فرما، جو بھی مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، جو بیمار ہیں بحق کے بیمار کربلا ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو مشکلات میں گرفتار ہیں بحق کے مشکل کشا مولا علی ان کی مشکلات کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو دور فرما۔ اے میرے اللہ جو بیچارے مومنین مشکلات میں ہیں بحق کے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ان کی مشکلات کو دور فرما، ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔